अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुन निसा आयत 97 से इब्तिदा करेंगे और हस्बे मामूल लफ्ज़ी बा मुहावरा तर्जमा तफसीर आसान ग्रामर, इससे रिलेटेड अहादीस से तैयबा और मसाइल इससे रिलेटेड, और फिर अपना मुहासिबा। और हमने क्या सीखा इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न बेशक अल्लज़ीना वो लोग के तवफ़ा, इसका लफ्ज़ी माना होता है मौत भी और नींद भी। तवफ़ा वो पूरा लेती यानी फरिश्तों की जमात उठाती है। तो मुराद यहाँ क्या है कि फरिश्तों की जो जमात है या जो फरिश्ते हैं वो कब्ज़ करते हैं जिनकी रूहें, कब्ज़ करते हैं जिनकी रूहें। मलाइका फरिश्ते, ज़ालिमी जुल्म करने वाले, अनफुसिहिम अपने आप पर, कालू फिर उनसे फरिश्ते कहते हैं पूछते हैं, फीमा कुंतुम किस हाल में रहे तुम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम कालू फीमा कुंतुम, बेशक वो लोग के उनकी रूहों को फरिश्तों ने कब्ज़ किया इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म तोड़ रहे थे। कालू कहते हैं, कुन्ना हमने, मुस्तदअफीना यानी हम थे, कुन्ना हम थे, मुस्तदअफीना कमजोर थे, नातवा थे। इसका दौद आइन फा रूट वर्ड है। ज़ोफ उर्दू में भी तो कमजोरी को कहा जाता है, नातवा कमजोरी। और ज़ईफ को ज़ईफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जो आज़ा होते हैं या जो आसाब होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसमें वो ताकत नहीं होती जैसे नौजवानों में होती है। मुस्तदअफीना कमजोर थे, नातवा थे, फिर अर्द जमीन में। कालू कुन्ना मुस्तदअफीन फिल अर्द, वो माजरत करते हुए कहते हैं, पहले तो फरिश्तों ने कहा ना कि तुम किस शगल में थे। फरिश्तों ने पूछा कालू फीमा कुंतुम, तुम किस शगल में थे। अब वो माजरत करते हुए कहते हैं कि हम तो जमीन में बेबस थे। कालू फरिश्तों ने कहा, आ क्या, लम नहीं, अलम क्या नहीं, तकुन थी, अर्दुल्लाही अल्लाह ताला की जमीन, वासिआ फराग, वुसत ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, वुसत फराग। फतुहाजिरू पस हिजरत कर जाते तुम, यानी तुम हिजरत कर जाते, वतन छोड़ जाते, किसी और जगह शिफ्ट हो जाते। फीहा इसमें। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, फरिश्तों ने कहा क्या नहीं थी अल्लाह की जमीन कुशादा कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। फउलाइका यही वो लोग हैं, यानी जिन्होंने हिजरत नहीं की थी जब फर्ज हुई थी, यही वो लोग हैं, मअवाहुम जिनका ठिकाना, मअवाहुम जिनका ठिकाना कौन सा होगा, जहन्नम, जहन्नम है। फउलाइका मअवाहुम जहन्नम, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत और वो बुरी है, या उसने बुरा किया वो बुरी है। क्या चीज, मसीरा पहुंचने की जगह, लौटने की जगह, यानी जहाँ वो रहेंगे, जहाँ के वापस रहेंगे। इसमें ज़र्फ़े मकान है ना ये। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरी पलट कर आने की जगह है। फिर फरमाया कि इल्ला मगर, मुस्तदअफीना जो सही के ज़ईफ़ है, नातवा हैं, मिनर रिजाली मर्दों में से। रिजाल जमा के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह निसाब भी जमा के लिए। वन निसाई और औरतें, इनके वाहिद क्या हैं,
آپ نے پیچھے بارہا پڑھے وہ آپ نے بتانے ہیں. والولدان اور بچوں میں لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. حیلہ کوئی چارہ، کوئی تدبیر، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، مکر، تدبیر، ترکیب، اس کے بہت سارے معنی ہیں. ولا یعتدون اور نہیں پاتے تھے، نہیں جانتے تھے وہ سبیلا راستہ. ولا یہتدون سبیلا مگر واقعی کمزور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر اور وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں جانتے تھے. فَأُولَئِكَ بس ایسے لوگوں کو عسا امید ہے اللہ تعالی ان یعفو کہ معاف کر دے، درگزر سے کام لے، عفو درگزر، عنہم ان سے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ان سے درگزر فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی عفواً معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، غفورا بخشنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ سبیل رستے کو کہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد وہ پائے گا، وجدہ یجدو پانا یعنی وہ پائے گا، فی الارض اور یہ آسمان کی ضد ہے یعنی اپوزٹ ہے، زمین، فی الارض زمین میں، مراغمن اقامت گاہیں، مقام ہجرت یعنی بھاگنے کی جگہ جہاں بندہ رہ سکتا ہے، کثیرا بہت زیادہ، وسع اور کشائش یعنی وسعت وغیرہ یعنی کھلی جگہ آپ کہہ سکتے، کشادہ روزی جیسے ہوتی ہے، کشادہ جگہ ایٹسٹرا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا جو شخص ہجرت کرے گا اللہ تعالی کی راہ میں تو پھر پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی یعنی وسعت ہی وسعت پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ اور جو شخص نکلے یا جو کوئی نکلے، خرجا یخرج نکلنا، من بیتہ اپنے گھر سے یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلے، مہاجرن ہجرت کر کے، مہاجر اسی کو کہتے ہیں نا جس نے ہجرت کی ہوتی ہے، ہجرت کرنے والا، اس میں فاعل ہے، اللہ اللہ تعالی کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ الموت پھر آپ پکڑے، پھر یدرک کا معنی ہوتا ہے وہ پا لے، وہ آپ پکڑے، ادراک بھی اردو کا ہی لفظ ہوتا ہے، اس کو موت آپ پکڑے، فقد تو تحقیق، وقع ثابت ہو چکا یعنی وہ ہو پڑا، ثابت ہو چکا، وہ گرا. وقوع بھی آپ جانتے اردو کا لفظ ہے، ثابت ہو چکا. اجرہ اس کا اجر، جس نے ہجرت کی ہے اس کا اجر، اللہ اللہ تعالی پر. وکان اللہ اور ہے رب کریم، ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت مہربان. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا جو شخص ہجرت کرے گا اللہ تعالی کی راہ میں تو وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت کشادہ جگہ اور کشادہ روزی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو راہ میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا، یعنی غفور الرحیم ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب جیسے ہوتے ہیں رشتہ دار اور مال جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ میں رہ گئے، اور اس وقت جبکہ ہجرت فرض تھی ہجرت نہیں کی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہجرت فرض تھی لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے مرتے وقت فرشتوں سے، تو یہ مکالمہ اور یہ ذکر ہو رہا ہے جو آپ نے ابھی آیات میں پڑھا۔ تو اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے اصل میں دو اسباب تھے، ایک تو مکہ کی فضا ایسی نہیں تھی، یعنی ناسازگار تھی، اور کھلم کھلا آپ جانتے ہیں شرک ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، عقیدہ اسلامی کے اظہار اور عبادات کی بجا آوری بہت مشکل تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا حالات وہاں ہوئے، تو ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو کیا ضروری تھا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے نا، اس وقت ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پر ہر وقت کفار کا حملہ یعنی ہوتا تھا یا ہونے کا خطرہ رہتا تھا، تو وہاں کے مسلمانوں کو بھی تو ضرورت تھی نا کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ کے ملے، اس مشکل اور نازک جو وقت تھا ان کے ساتھ جب ہوں گے تو انہیں تقویت ہوگی، تقویت ملتی ہے نا، تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی، یہ استثنائی طبقہ ہے، یعنی مرد، عورتیں، بچے جو واقعی بے بس ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، گھر بار ہر چیز چھوڑا اور پھر تکلیفوں کو برداشت کیا، تو رب کریم پھر انہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ گھبرائیں نہیں، تمہیں بہترین رہنے کی جگہ اور فراغ روزی دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مہاجر طبقہ جو تھا وہ پیارا طبقہ تھا، جنہوں نے سب کچھ وارنے کے لیے ٹھان لی تھی اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ ان کا آپ حال دیکھیں، اللہ نے کیسے انہیں عزتیں دی۔ آج بھی کوئی بندہ ان کا نام نہیں بلکہ حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارتا ہے۔ ان کو اللہ نے عزتیں بھی دی، بہتری رہنے کی جگہ بھی تھی۔ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے نا۔ اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو روانہ تو ہوئے لیکن پہنچ نہ پائے، موت آ گئی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے 100 جو آیت مبارکہ اس کا شان نزول پڑھتے ہیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ جیسے حضرت جندع بن ضمرہ اللیثی، انہوں نے سنا تھا نا کہ وہ بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں تو مستثنا لوگوں میں سے نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس تو مال ہے، میں تو ہجرت کر سکتا ہوں۔ اب انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب میں مکہ میں نہیں رہتا ہوں گا، یعنی ابھی میں نے سنا، ابھی یہاں سے چلوں گا۔ انہوں نے جو سامان تھا وہ لے کے چلے لیکن وہاں پہنچ نہیں پائے، یعنی مدینہ طیبہ پہنچ نہیں پائے۔ لیکن ان پیارے لوگوں کا انداز دیکھیے، اپنا دایاں جو ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا ہاتھ ہے، یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی۔ اور پھر وہ نہیں پہنچ پائے، موت نے آ لیا۔ تو یہ خبر جب صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے کہا کہ کاش وہ مدینہ پہنچتے
انہیں کتنا اجر ملتا. لیکن ہر جگہ کفار بھی تو تھے نا، مشرک بھی تھے، ہنسنے کے لیے ریڈی رہتے تھے. منافق طبقہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ تو ملا نہیں. تو پھر رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا ان کی عظمت اور شان تو بڑی بہترین ہے نا، اور ان کی شان میں یہ بہترین انداز بیان فرمایا کہ جو رائے خدا میں ہجرت کرے گا منزل تک بھلے پہنچے نہ پہنچے، اللہ جو ہے انہیں اجر دے گا. رب کے وعدے سچے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ ان کو معاوضہ ضرور دے گا. اور اللہ کی شان تو بلند ہے نا، اب جانتے ہیں. تو ان آیات سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو تو اس کو ثواب ملے گا. یعنی کہ ارادہ کرے پھر جان بوجھ کے چھوڑتے نہیں، ارادہ پکا کرے پھر وہ عاجز ہو تو اس کو نیکی کا ثواب ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد، پیاری حدیث طیبہ سنتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کر سکا یا نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یا نیکی کی نہیں، ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کر لی اس کے بعد، تو اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یعنی جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کو ریوارڈ ملے گا. مراد یہ ہے. اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. وہ رسول اللہ کی امت کیسے خوش نصیب ہو، کیسے خوش نصیب ہو. آپ ناز کرو کہ آپ رسول اللہ کی امت ہو. کیا فرمایا کہ گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. ہاں گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. بحوالہ مسلم شریف. اب ان آیات سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے علماء کرام نے یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے ہجرت کرنا بہت اچھا ہے. اسی طرح جہاد، حج، زیارت مدینہ اور نیکی کی کام، زہد و قناعت اور اس کے حلال کی طلب کے لیے وطن کو چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہجرت ہے. اور اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ جس سے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے یعنی علم حاصل کرنے والے کے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا. یہ معجم الاوسط میں لکھا ہوا ہے. کیسے لکی لوگ ہیں وہ جو علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری احادیث طیبہ ہم نے سنی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، ابھی حج نہیں کیا، حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. مسند ابو یعلا میں ہے. تو ہم نے آج کتنا زیادہ سیکھا اور کتنی اہم باتیں سیکھی. سب سے بڑی بات کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے. ابھی آپ کے پاس جو دروس آئے خود بھی سننے ہیں، دوسروں کو بھی سنوانے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس طرف ہجرت کر رہے ہیں. تو چلیں آج سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی برائیوں کو چھوڑ دیتے، ہم یہی ہجرت کر لیتے ہیں. کدھر؟ نیکیوں کی طرف، اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رضا کے رسول کی رضا کی طرف.
علم کی حصول کے لیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.